काबिल एहतराम साथी बहनों और भाइयों, आज हम दोनों की आपके सामने मुखातिब होना वही कश्मीर में जो सूरत हाल था उसके बारे में बात करनी है। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की बर वक्त नोटिस लेने और बर वक्त कार्रवाई से वही जो एक एहतजाज और प्रोटेस्ट था उसका अख्ताम हो गया। इस बात में शक ही नहीं कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, और मैं कहता हूँ अगर उन पर मुश्किल पड़ी तो हम अपनी वही रोटी भी उसके साथ अपनी पीठ काट कर भी उनके लिए तैयार है पाकिस्तानी, क्योंकि हमें उनका एहसास है कि उनकी कुर्बानियों का उनका पाकिस्तान के साथ देने का, तो इसलिए हर चीज़ से बालातर जो भी हमसे हो सकता है माजी में भी किया और फिर भी करेंगे। बात यहाँ से जो कश्मीर की तरफ से डिमांड्स आई उसके बारे कई फैसले स्टार्ट लिया गया, और जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ कश्मीर अफेयर के साथ रिलेटेड चीज़ें थे, तो सबसे पहले हमने उनके उस डिमांड पर वही तरामीम हुई है, और उनको आप सबको पता है कि तकरीबन 7.6 बिलियन रुपीस जो पीटीए फंड में पड़े हुए थे और जो मिनिस्ट्री के साथ थे और कश्मीर कौंसिल के ज़रिए ख़र्च करने थे, उनकी डिमांड पर वो 7.7 बिलियन रुपीस हमने कश्मीर गवर्नमेंट को ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिए। इस तरह एक बिलियन और थे वो भी उनको ट्रांसफ़र कर दिए। उनकी ये डिमांड के कश्मीर कौंसिल के जितने मुलाजिमीन हैं जिनकी तादाद 218 थी, वो भी उसको कश्मीर गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किए, और साथ साथ 36 व्हीकल्स जो है या थे मिनिस्ट्री के साथ वो भी कश्मीर गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किए, उनको हैंड ओवर किए। और साथ साथ अभी दूसरे जो उनके इश्यूज़ थे और डिमांड्स थे वही चल रहे थे, उस पर एक कमेटी भी पहले से कायम थी, तो उसकी बातचीत होती रही कश्मीर गवर्नमेंट और उनके दरमियान, और फिर नतीजा जब प्राइम मिनिस्टर साहब को पता लग गया तो उसने डायरेक्ट नोटिस लिया, और चूँकि एक सियासी पार्टी और किसी फ़र्द वाहिद का इशू ने पूरी कौम का इशू है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबको एतमाद में लिया। इसमें तमाम स्टेक होल्डर, कश्मीर गवर्नमेंट, उनकी कैबिनेट, एलाइज पार्टी के हमारे नुमाइंदे, ख़ास कर वो कश्मीर में हो या हमारे साथ हो, सब ने उसमें शिरकत की, दूसरे लोगों ने भी शिरकत की, और एक सेरासिल गुफ्तगू इस पर हुई है, और फिर ये पूछा गया कि उनके डिमांड और उसकी माली हिसियत क्या होगी। तो उनकी कैलकुलेशन के बाद जो कश्मीर गवर्नमेंट और वही एक्शन कमेटी और दूसरे लोग आपस में कर रहे थे, तो उनकी तरफ से दो मेन डिमांड्स, एक वही सब्सिडी मज़ीद देना आटे पर, और दूसरी वही टैरिफ वाला इशू बिजली की, उन दोनों को मिलाकर उन्होंने कैलकुलेट किया कि इससे 23 अरब रुपए बनते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन 23 अरब रुपए की मंजूरी दी बाकायदा, और इंशाअल्लाह ताला हमने कल ही समरी मूव की है और 1-2 रोज़ में उनको ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और उसके तहत उन्होंने उनके साथ वही बाकायदा रिटर्न मुआहदा किया और नोटिफिकेशंस भी उसके जारी हो गए। दूसरी बात जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और डायरेक्टिव जारी की कि उनके वही वाटर रिसोर्सेज के जो चार्जेस है, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री और पावर डिवीज़न और हमारी मिनिस्ट्री को इंस्ट्रक्शन दी, डायरेक्टिव इशू की कि उनको भी 30 डेज़ के अंदर बैठकर उनके साथ ये मामला भी हल करे। तो हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते, उन तमाम पॉजिटिव सोच रखने वाले लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें जो हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब के अलावा हमारे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अपना रोल अदा किया, दूसरे लोगों ने भी अपना रोल अदा किया, और वही जो हमारे कई लोगों के ख्वाब थे, कई दुश्मनों के, कि इससे इस तरह
بعض لوگوں کا یہ تھا کہ ان کے وہی کشمیریوں کو ریلیف دینے کے ساتھ کوئی کام نہیں تھا. ان کا یہ تھا کہ یہ افراتفری ہو اور باہر انٹرنیشنلی اور نیشنلی اس طرح میسج جائے. وہ ان کے وہی سوچ خاک میں مل گئے. البتہ اس میں جن لوگوں کی شہادت ہوئی وہ سیکیورٹی کے لوگ تھے, وہ پبلک کے تھے. ہمیں ان پر بہت افسوس ہے. ان کے لیے تعزیت بھی کرتے, ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے. اللہ تعالیٰ سے منظور تھا جو کچھ ہوا, اچھا نہیں ہوا. اور اب ان سب نے اس جو گراؤنڈ میں تھے انہوں نے وہی باقاعدہ اعلان کر دیا, ڈسپرس ہو گئے. تو یہ پوری قوم کے لیے ایک اچھی خبر ہے, خوشخبری ہے کہ وہی ہمارے دشمنوں کا جو خواب تھا وہی پورا نہیں ہو گیا. اور میں اس بات کا دوبارہ اعادہ کر لینا چاہتا ہوں کہ خواہ وہ کشمیر ہو, خواہ وہ جی بھی ہو, اور ان کی وہی جو ڈیمانڈز ہو تو ہر چیز سے بالاتر ہو کر ان کی ایک اسپیشل حیثیت ہے. ہم اس کے مطابق چلائیں گے. خواہ ہمیں جتنے بھی مشکلات ہو اور جو بھی ہوں تو ان کے مشکلات ہمارے مشکلات ہیں. جس طرح ان کو حل کیے انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی حل کر کے رہیں گے. اور وہی کشمیر کاز کے لیے سارے مل کر آواز بھی بلند کرتے رہیں گے. بہت شکریہ جی. میں شکر گزار ہوں وفاقی وزیر برائے کشمیر اور گلگت بلتستان جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو کہ ان کی کاوش ہے اور پرائم منسٹر صاحب کا بر وقت نوٹس ہے کہ جس نے ہمیں ایک سانحے سے بچا لیا اور دشمن کی سازش ناکام ہوئی. اور دشمن کے ساتھ ساتھ تحریک انتشار بھی یہ سوچ رکھتی تھی کہ کسی نہ کسی حوالے سے انتشار پھیلے, ہر طرف جو ہے وہ افراتفری کا عالم ہو, اور وہ بھی اس افسوسناک صورتحال سے مستفید ہو رہے تھے. کل جب پرائم منسٹر صاحب نے بلا امتیاز بلا تفریق تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں, تمام سٹیک ہولڈرز کو بلایا اور ان کی آراء کو سنا, یہی حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ جب زخم پہ مرہم رکھی جائے اور معاملات کو حل کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی. کل کے اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی شریک تھے, تمام سیاسی قیادت موجود تھی, وفاقی وزراء موجود تھے, وفاق کے اعلیٰ عہدیداران موجود تھے, اتحادی جماعتوں کے زعماء موجود تھے. تو آپ دیکھیے کہ ایک تو بر وقت اس ساری صورتحال کا نوٹس لیا گیا, اس کے ساتھ ساتھ اس کے حل کے لیے فوری اقدامات کیے گئے. یہ ہوتی ہے فیصلہ سازی کہ اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ 23 ارب کی رقم جو ہے وہ وفاقی حکومت آزاد کشمیر کی حکومت کو فی الفور فراہم کرے گی. اور میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی کامیابی ہے کہ بغیر کسی بڑے نقصان کے یہ معاملہ حل ہو گیا, ہڑتال ختم ہو گئی اور مظاہرین جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. تو یہ وہ حقائق ہیں جو چھپ نہیں سکتے. یعنی یہ وہ فیصلہ سازی ہے جو بر وقت کی جاتی ہے, بر وقت نوٹس لیا جاتا ہے, اور یہی حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ بر وقت نہ صرف چیزوں کا نوٹس لیں, اس کا حل نکالیں, اور حل نکالنے کے ساتھ ساتھ صورتحال پر آگاہی بہت ضروری ہے. ماضی کی حکومتیں ہم دیکھتے رہے ہیں, سوتے رہتے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا جب وہ ہزارہ کمیونٹی کی لاشیں کئی دن پڑی رہیں. میں یہ یاد کرانا چاہتا ہوں آپ کو, ماضی کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی کی لاشیں کئی دن پڑی رہیں اور وزیر اعظم ضد پر اڑے ہوئے تھے کہ ہم نے نہ جانا ہے نہ اس معاملے کو حل کرنا ہے. تو یہ فرق ہے اس نااہل حکومت میں اور اب عوام کی منتخب حکومت میں کہ گھنٹوں کے اندر معاملات حل ہوتے ہیں, ادھر دنوں کے اندر نہیں ہوتے تھے. آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں, جو مبصرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک دشمن قوتوں کا اور تحریک انتشار کا کشمیر کے موضوع پر ایجنڈا ایک تھا. اور میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب ادارہ شماریات نے مہنگائی کے حوالے سے اعداد و شمار جاری کیے تو اسی ماہ میں پچھلے سال مہنگائی 36% تھی, اس سال 17% ہے.
اور پچھلے مہینے سے اگر آپ اس کا موازنہ کریں تو پچھلے مہینے وہ 20% سے اس مہینے 17% پہ آئی ہے. تو مہنگائی میں جو کمی واقع ہو رہی ہے, سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, سعودیہ کے وفود آ رہے ہیں, بین الاقوامی سرمایہ کاری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو ملک دشمن قوتوں کو اور ہمارے سیاسی مخالفین کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ مہنگائی میں کمی کیوں ہو رہی ہے. ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ روز بروز سٹاک مارکیٹ اوپر کیوں جا رہی ہے. ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ بین الاقوامی عالمی جو جریدے ہیں مالیاتی, وہ روز بروز پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کی معیشت کے حوالے سے مثبت باتیں کیوں کر رہے ہیں. ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ بین الاقوامی سطح پہ جو مالیاتی ادارے ہیں وہ پاکستان کی ترقی کی بات کر رہے ہیں اور ہم ترقی کی شرح پر گامزن ہیں. ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ پرائیویٹائزیشن ہو, پی آئی اے کا معاملہ ہو, ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن ہو, وہ اخراجات میں کمی ہو, یہ تمام چیزیں جو وزیر اعظم صاحب نے خصوصی طور پہ ایک پروگرام مرتب دیا ہے اور بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی ساکھ بحال ہو رہی ہے, غیر ملکی وفود آ رہے ہیں, تو یہ تمام باتیں جب ہضم نہیں ہوتی تو پھر گھر کے اندر جو ہے وہ سازش کی جاتی ہے. تو یہ سازش ناکام ہوئی ہے اور ہم نے دشمن کو پسپا ہونے پر مجبور کیا ہے, اور سیاسی مخالفین جو ملک دشمن ایجنڈا لے کر چل رہے تھے ان کو بھی ناموشی ہوئی ہے, ان کو بھی مایوسی ہوئی ہے. اور ہم بتا دینا چاہتے ہیں اس پاکستان کی خاطر, اس پاکستان کی سالمیت کی خاطر اور اپنے وطن عزیز کی ترقی کی خاطر ہر قدم انشاءاللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اور یہ سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. بہت بڑا دن ہے آج, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک بہت بڑے سانے سے ملک کو بچایا ہے اور صورتحال کو نہ صرف کنٹرول کیا, بر وقت اس کا نوٹس لیتے ہوئے, ٹھیک فیصلے کرتے ہوئے ان معاملات کو حل کیا ہے. تو یہی کام ہوتا ہے حکومتوں کا. یہ کام نہیں ہوتا جو ماضی میں ایک حکمران یہاں پہ کرتا رہا اور آج بھی کبھی جیل سے ایک بیان دیتا ہے کبھی دوسرا دیتا ہے. جواب تو دینا چاہیے 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا, جواب تو دینا چاہیے آپ کو توشہ خانہ کا اور سائفر کا. کبھی کہتا ہے میں آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ رہا ہوں, کبھی کہتا ہے میں آرمی چیف کو لیٹر لکھ رہا ہوں. او بھائی آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. آپ ایک قیدی ہیں, سزا یافتہ مجرم ہیں, آپ کے اوپر کیسز چل رہے ہیں, تو آپ یہاں پہ کوئی عالمی کسی ادارے کے سیکرٹری جنرل ہیں یا صدر لگے ہوئے ہیں کہ آپ ہر دن کہتے ہیں میں خط لکھنے لگا ہوں؟ نہ آپ کے خط کی وقت ہے, نہ آپ کے کال کی وقت ہے, نہ آپ کے فیل کی وقت ہے, کیونکہ آپ کے کال و فیل میں تضاد رہا ہے اور آپ نے اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. وہ آئی ایم ایف کا معاملہ ہو, وہ جی ایس پی پلس کا معاملہ ہو, آپ کی ہر سازش ناکام ہوئی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوتی رہے گی. کشمیر والی صورتحال پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب امن لوٹ آیا ہے, معاملات جو ہیں وہ سلجھ گئے ہیں اور حل کی طرف چلے گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کشمیر کے حوالے سے یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر جو ہے وہ نہ صرف ہمارے لیے بہت اہم ہے بلکہ کشمیر کو ہماری شہرہ کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کی طرف, وہ چاہے آزاد جموں کشمیر کی طرف, انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے اور سازش کرنے والوں کو بے نقاب کرتے رہیں گے اور اس ملک کی خدمت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. طارق صاحب یہ بتائیے کہ ایک سال تک یہ طارق صاحب یہ ایک ایک کر کے کرنے سے کل الیکشن ہوئے ہیں, وہاں کشمیری عوام نے بائیکاٹ کیا ہے, زبردستی ووٹ ڈلوانے کی کوشش کی سیکورٹی فورسز نے. آپ یہ جو یو این ہے وہاں معاملہ دوبارہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیونکہ انڈیا نے وہ حصہ ہڑپ کیا ہوا ہے. سفارتی سطح پہ پاکستان اس طرح سے 2019 سے معاملے کو نہیں اٹھا پایا. اب آپ کے پاس موقع ہے اس کو آگے لے کے جائیں. دیکھیے, ہر وقت کشمیر کی بات ہوتی ہے, ہر فورم پہ ہوتی ہے, وہ سعودی ولی عہد سے ملاقات ہو اس کے دوران ہو, چاہے ایران کے صدر کا پاکستان آنا ہو اور ایران پاکستان کا جو جوائنٹ کمیونیکے ایشو کیا گیا, مشترکہ اعلامیہ ایشو کیا گیا, اس میں بھی کشمیر کی بات کی گئی. تو ہر سطح پہ اس کو اٹھایا گیا ہے اور حکومت پاکستان نے, وزیر اعظم پاکستان نے برملا اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں
ان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آواز اٹھاتے رہیں گے۔ طارق صاحب یہ بتا دیجیے، ایک سال تک یہ معاملہ مس مینج ہوتا رہا، اب آگے شہادتیں بھی ہو گئی اس میں، ایک تو یہ بتا دیں کہ مس مینج کس کی وجہ سے ہوا، دوسرا پولیس کے ساتھ جو وہاں پر ہوا تو اداروں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ کے دو سوال ہیں، ایک طرف آپ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں مظاہرین کے ساتھ، دوسری طرف آپ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں پولیس کے ساتھ، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیس والے وہاں پہ شہید ہوا اس کے ساتھ مکمل ان کے خاندان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خاندان کی مکمل کفالت بھی کریں گے۔ دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جمہوری معاشروں کے اندر تحریکیں چلا کرتی ہیں، جمہوری معاشروں کے اندر اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ تحریک چلائی جائے، اپنی آواز اٹھائی جائے، مگر جب وہ تحریک پرامن تحریک سے تشدد کی طرف جاتی ہے تب سٹیٹ کا کام ہوتا ہے اس پہ ایکشن لینا، اس کا نوٹس لینا۔ اگر یہی کام ایک سال پہلے کر لیا ہوتا تو پھر آپ ہی کہہ رہے ہوتے کہ جی آپ نے پرامن جو ہے مظاہرین پر تشدد کیا ہے، آپ کا طارق صاحب کیا خیال ہے؟ تو میرا خیال ہے میں نے آپ کے دونوں سوال ایڈریس میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ نہیں، میں صرف اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، وہی جو پلین تھا، یہ پلین بھی جن لوگوں نے بنایا تھا، تو میں کہتا ہوں ان کی تو وہی خیال تھا کہ اس طرح اتنے لاشیں گریں گے، اس طرح احتجاج ہوگی، پروٹیسٹ ہوگی، وہی چیز دیکھ رہا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لاشیں گر جائے اور یہ میسج جائے۔ تو میں کہتا ہوں ایز اے ہول آپ دیکھیں تو ان کی ناکامی ہوئی اور پاکستان اور کشمیریوں کی جیت ہوئی ہے۔ ریسر صاحب میرا سوال یہ، جیسے آپ نے کہا وزیر نے سب اسٹیک ہولڈر کو بلایا اور مفاہمت ہو گئی، تو کیا ایسی آپ کے جو سیاسی مخالفین پاکستان میں ان سے ایسی بات چیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے سیاسی مخالفین جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں نا، 9 مئی پہ معذرت کریں، 9 مئی تسلیم کریں کہ ہم نے کیا تھا، اور بتائیں کہ عمران خان صاحب کی تینوں بہنوں پر آج تک پرچہ کیوں نہیں ہو سکا؟ صنم جاوید پہ پرچہ ہو جاتا ہے، تو یہ علیمہ خان، نورین خان، عظما خان کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھیں، تو تسلیم کریں کہ یہ خاندانی منصوبہ بندی ہم نے کی تھی۔ اس کا مطلب تو اور ہوتا ہے، مگر ہم نے خاندان کے اندر بیٹھ کے یہ منصوبہ بندی کی تھی اور ان کا بھانجا وہاں موجود تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ حملے کروائے ملک کی سالمیت کے اوپر، ملک دشمن عناصر کے ایجنڈے کو آپ آگے لے کر چلے، کشمیر پہ بھی آپ نے یہی کام کیا ہے، تو آپ قوم سے معافی مانگیں۔ جب تک اس پہ قوم سے معافی نہیں مانگی جاتی اور جب تک اس چیز کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور جو ملزمان ہیں ان کو سزا نہیں دی جاتی، تب تک میں نہیں سمجھتا کہ ان سے کوئی اس پہ بات چیت ہو۔ دیکھیے آزاد کشمیر کے حوالے سے جو یہ ظاہر بات ہے نا کہ ان کی وہی 2 ڈیمانڈ جن کو کیلکولیٹ کر دیا گیا، کل ہم میٹنگ سے ان کے ساتھ لائن پر تھے، ہمارے لوگ بھی چیف سیکرٹری وغیرہ ان کے ساتھ لائن پر تھے کہ اس کی کتنی فائنینشیل امپیکٹ آئے گا اور کتنی ریکوائرمنٹ ہے، تو ان کو کیلکولیٹ کر کے وہی سبسڈی آٹے کی قیمت میں اور بجلی کی نرخوں میں ان کو دی گئی۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ لاسٹ کوسچن۔ کشمیر کے لوگوں کا آپ نے ریلیز کیا، یہ بڑا یہ اچھا اقدام ہے، بر وقت آپ نے کیا۔ اب یہ بتائیے کہ پاکستان جو باقی عوام ہے، کیا ریلیف کے اوپر ان کا حق نہیں بنتا؟ اس کا نہیں، کیوں نہیں بنتا؟ جو طارق صاحب نے آپ کو بہت تفصیلی بات کی کہ جب ہمارے کیا صورتحال تھی اور اب کیا صورتحال ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سب کو مہنگائی کی فگرز بھی آپ کو دیے گئے کہ روز بروز اس میں کمی آ رہی ہے اور معاشی استحکام بڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں، چند مہینوں میں دیکھیں گے کہ سب کو ریلیف ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں مہنگائی کے حوالے سے دیکھیں بات یہ، میں نے آپ کو اعداد و شمار بتایا کہ کمی واقع ہوئی ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آزاد جموں کشمیر کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہے، ان کو ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے گرانٹ جاتی ہے جس پہ وہ اپنے معاملات کو چلاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی میں جو کمی واقع ہو رہی ہے اور 20% سے 17% پہ آ جانا، پچھلے سال کے مقابلے میں 36% سے 17% پہ آ جانا، یہ سارے پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں اور ٹائم کے ساتھ یہ معاملات بہت بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت